बंदी उलमा ने ही उन पर गुमराहियत का और कुफ्र का फतवा लगा दिया और उनको जमात से खारिज कर दिया। तो मौलाना ने एक अपनी अलग जमात बना ली, जमात इस्लामी के नाम से। मौलाना अबुल आला मौदूदी की जमात इस्लामी पर जब बैन लगाने की बात आई तो धामनगर शरीफ में एक बुजुर्ग हैं जिनका अभी एक हफ्ता पहले उर्स हुआ, हजरत मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब अब्बासी रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो अल्लामा अब्दुल काफी नारवी इलाहाबादी के मुरीद थे सिलसिले नक्शबंद में, और हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रजा साहब के वो बराह रास्त खलीफा थे। और वो भी ऐसे खलीफा कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी का 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340 हिजरी में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके विसाल के बाद उनके बेटे मौलाना हामिद रजा अपने अब्बा की कब्र पर बैठकर रो रहे थे कि अब्बा आप चले गए हमें छोड़कर, और इतना बड़ा बोझ के लोग, इतने दूर दूर दराज के लोग आपसे जुड़े हुए थे, मैं इतना बोझ कैसे उठा पाऊंगा। तो मौलाना हामिद रजा की उसी जगह पर आंख लग गई, उन पर गुनूद की तारी हुई। तो उन्होंने ख्वाब में अपने वालिद गिरामी आला हज़रत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखा। जब वो ख्वाब में तशरीफ लाए तो बेटे ने बाप से पूछा कि अब्बा आप चले गए, मैं कैसे संभालूंगा इतनी बड़ी जमात को, इदारे को, आपके मिशन को। तो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा वो देखो मौलाना, ख्वाब की बात बता रहा हूं, वो देखो मौलाना, ये मौलाना उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनका नाम हबीबुर रहमान अब्बासी है, इनको अच्छी तरह से पहचान लो, इनके जरिए से मेरे मिशन का काम होगा। अब उसके बाद उन्हें फिक्र सताने लगी कि मैं इनसे कैसे मिल पाऊं। इत्तिफाक की बात कि मुजाहिद मिल्लत बारगाह आला हजरत में फातिहा पढ़ने के लिए, क्योंकि जिंदगी में मुलाकात नहीं कर सके थे, 18 से 19 साल की उस वक्त उनकी उम्र शरीफ थी। तो मुजाहिद मिल्लत ने सोचा कि चलो ये मेरी कमनसीबी रही कि मैं उन्हें जिंदगी में न मिल सका, चलो अब जाकर फातिहा पढ़ लेता हूँ। जब वो फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचे तो मौलाना हामिद रजा बरेलवी की निगाह उन पर पड़ गई, और उन्होंने फिर वो ख्वाब उन्हें याद आया कि लगता है ये वही मौलाना है जिन्हें ख्वाब में अब्बा ने दिखाया था। उनसे पूछा मौलाना आप कहाँ रहते हो, नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बताया, एड्रेस बताया। तो वो सीने से उन्होंने लगा लिया और कहा कि अब्बा ने आपके बारे में ये पेशिनगोई की है और ये बशारत दी है। और फिर उसके बाद एक अच्छा ताल्लुक बना। फिर उसके बाद वो उनके घर आए। एक लंबी वो उनके जो ताल्लुकात की जो फहरिस्त है बड़ी तवील है, मैं उस जानिब नहीं जाऊंगा। एक सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि मुजाहिद मिल्लत का कनेक्शन आला हजरत बरेलवी से कितना मजबूत है। वो मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान अब्बासी मुंबई पहुंचते हैं, और मुंबई के अंदर एक आलिम दीन अभी जिंदा है, जो चाहे वो तहकीक कर लें। उनका नाम है मौलाना वारिस जमाल कादरी बस्तवी, बस्ती जिला के रहने वाले उत्तर प्रदेश के। मौलाना वारिस जमाल कादरी जो उस वक्त 20 से 21 साल के नौजवान थे, मुजाहिद मिल्लत ने उनसे कहा कि सुना है मौलवी साहब कि आप कलमकार हैं, कुछ मज़ामीन वगैरह लिख लेते हैं। मौलाना ने कहा कि जी हुजूर आपने सही सुना है, हुक्म फरमाए क्या लिखना है? तो हजरत ने फरमाया कि इंदिरा गांधी के नाम एक लेटर लिखो। उन्होंने कहा वो लेटर कैसा होगा? तो आपने फरमाया कि उस लेटर का मजमून ये होगा कि मैं हबीबुर रहमान अब्बासी हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करता हूं कि हुकूमत हिंद जमात इस्लामी पर बैन न करे। अगर जमात इस्लामी पर बैन करेगी तो मैं हबीबुर रहमान अब्बासी तहरीक खाकसारान हक, उनकी एक तहरीक थी, पूरी तंजीम के साथ और भारत के तमाम मुसलमानों के साथ मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। मौलाना वारिस जमाल कादरी ने कहा कि हजरत ये तो अच्छा हो रहा है, एक देवबंदी जमात पर, एक गुमराह फिरके पर पाबंदी लग रही है, जमात इस्लामी पर बैन लग रहा है, हम लोगों को खुश होना चाहिए। तो हजरत ने फरमाया कि मौलवी साहब अभी आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते, इनके नजदीक कोई देवबंदी नहीं है, कोई जमात इस्लामी वाला नहीं है, कोई बरेलवी नहीं है, कोई अहले हदीस नहीं है, इनके नजदीक सब के सब मुसलमान हैं। मैं जमात इस्लामी को नहीं बचा रहा, मैं अपनी तहरीक खाकसारान हक को बचा रहा हूं। इसलिए कि अगर मैंने आज इनको सपोर्ट नहीं किया, इनको नहीं बचाया, अगर आज इंदिरा ने इन पर बैन कर दिया तो आने वाले कल में तहरीक खाकसारान हक पर भी बैन लगा दिया जाए। ये हमारे बुजुर्गों की दूर अंदेशी थी। मैंने ये दो वाकया सिर्फ इसलिए पेश किए कि मौजूदा हालात के तनाजुर में अब भी अगर कोई मौलवी साहब ये समझते हैं कि अभी इत्तेहाद का वक्त नहीं आया है,
اور اب بھی اپنی اپنی ڈفلی اپنی اپنی راگ الاپنے کا ٹائم ہے، تو اس مولوی سے بڑا اس قوم کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر خوش ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب وہاں جانے سے تو ہماری سنیت ہی ختم ہو جائے گی، وہ سب سے بڑا سنیت کا دشمن ہے۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ سنیت سے باہر ہو جاؤ؟ آپ کو کون کہتا ہے کہ بھئی آپ فلاں مسلک سے باہر ہو جاؤ؟ 100 سال سے آپ چیخی تو رہے ہو اور کر کیا رہے ہو، لیکن کتنے کو کیا بنا لیا؟ جس کو جہاں رہنا تھا وہ وہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا جو کانسیپٹ دیا ہے قرآن نے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے تمہارا مسلک، میرے لیے میرا مسلک؟ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے جو کامن ایشوز ہیں، جو مشترک مسائل ہیں، ان مشترک مسائل کے لیے تمام مسلمانوں کو، جو 30 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا میں، ان تمام کو متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عالم کفر، عالم اسلام پر، مسلمانوں پر اٹیک کرے گا، اور جب کوئی بھارت کے سنویدھان پر حملہ کرے گا تو پھر اس وقت صرف مسلمانوں کے اتحاد سے بات نہیں بنے، بلکہ اس وقت بھارت کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان میں سے جو بھی سنویدھان پر یقین رکھتا ہے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور مٹھی پر وہ لوگ جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سنویدھان کو ہٹا کر منو اسمرتی کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس دیش کے ان تمام ایس ٹی، ایس سی، او بی سی اور ان تمام مائنورٹیز کو جو نان مسلم ہیں ان کو اچھوت اور شودھ بنا کر ان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، ان تمام کو یکجٹ ہونا پڑے گا، تبھی جا کر آپ کی، ہماری بقا اور ہماری آپ کی حفاظت ہو سکے گی۔ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، اگر کوئی ہندو یہ سمجھ رہا ہے ہمارے گاؤں کا یا کسی بھی گاؤں کا، خواہ وہ ہریجن ہو، یادو ہو، نوا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، تو وہ غلط فہمی میں ہے کہ اس کے شکار صرف مسلمان ہیں۔ اس کے سامنے سب سے بڑی مثال آسام کا ڈیٹینشن سینٹر ہے کہ جہاں ابھی پرسوں ایک او بی سی نان مسلم مرا ہے، اور اب تک 29 لوگ مر چکے ہیں۔ مرنے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہیں، قید ہونے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ آر ایس ایس نے تمہیں برین واش کیا ہے، تمہاری ذہن سازی کی ہے، تمہیں مدعے سے بھٹکایا ہے یہ کہہ کر کہ یہ مسلمانوں کا ایشو ہے۔ دراصل یہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ یہ مسئلہ ہندو اور ورسس مسلم ہو جائے اور مسلمان سڑک پہ آ جائیں۔ جب سارے مسلمان یکجٹ ہو کے سڑک پہ آئیں گے، کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، تو پھر ہم ہندوؤں کو یکجٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو حکومت کی ناپاک سازش تھی، وہ سازش بے نقاب ہو گئی، اور میں سلام کرتا ہوں اپنے جامعہ کی بیٹیوں، بہنوں اور ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے حکومت کے اس ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ اور مولانا محمود مدنی ایک موقع پر جب آئی ٹی او آفس، جو دہلی پولیس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے آئی ٹی او میں، وہاں پر مولانا محمود مدنی آئے تھے، اس دن کی بات ہے 15 دسمبر کی، تو مولانا محمود مدنی کو ان بچوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے، شکریہ، لیکن آپ یہاں سے چلے جائیے۔ کیوں رخصت کیا تھا؟ ان بچوں نے بڑی حکمت کا اور مصلحت کا، دانائی کا، دانشمندی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اگر مولانا محمود مدنی یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے تو پھر اس پروٹیسٹ کو ایک رنگ دے دیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمان لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہاں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ تمام مذہب اور تمام کاسٹ کے لوگ شامل تھے۔ اسی لیے دو طبقے کے لوگ اگر آپ کے پروٹیسٹ میں زیادہ آ رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے رنگ میں آ رہے ہیں تو پھر وہ پروٹیسٹ کے لیے نقصان دہ ہے، ایک نیتا اور ایک مولوی۔ اس لیے کہ مولوی آئے گا تو وہ اس کو مذہبی رنگ دے دے گا، نیتا آئے گا تو وہ اسے پولیٹیکل رنگ دے دے گا۔ اب جب وہ پولیٹیکل رنگ دے دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا اپنا ووٹ مانگے گا، جبکہ یہ ووٹ مانگنے کا نہیں بلکہ ہمیں بچانے کا وقت ہے۔ بھیا ہم بچیں گے تو ووٹ تو آپ کو دیں گے ہی، ووٹ تو آپ ہی کو دیں گے، لیکن بچیں گے تب نہ، پہلے ہم بچیں تو صحیح، ہمارا ووٹ دینے کا حق محفوظ رہے گا تبھی تو۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام کی تمام پارٹیاں، وہ تمام کے تمام افراد جو اس کالے قانون کے خلاف ہیں، ان سب کو یکجٹ ہو کر لڑنا ہوگا،
اور ان میں سے کسی ایک کے خلاف آپ کو اپنے پروٹیسٹ سے ٹپنی نہیں کرنا ہوگی۔ جب آپ پروٹیسٹ کے اندر سے کسی ایسے فرد پر ٹپنی کرتے ہیں جو خود اس لڑائی کو لڑ رہا ہے تو دشمن کے سامنے آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دانش مندی، عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس کمزوری کو محسوس کریں کہ ہم کمزور کیسے ہوئے۔ تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ہمارے اختلاف نے ہمیں کمزور کیا، تو اپنی صفوں میں اتحاد کو مضبوط کیجیے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لوگ اس وقت ٹوٹ پڑیں گے جب تمہیں کیا ہوگا؟ موت کا خوف ہوگا اور دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی۔ اب دیکھیے جو بچے وہاں نڈر کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، جے این یو میں اتنی دہشت گردی مچائی ابھی پرسوں اے بی وی پی والوں نے، باوجود اس کے دوسرے ہی دن وہ جو وہاں جو ادھیکش ہے اسٹوڈنٹس یونین کی ایک لڑکی ہے، وہ بھی نان مسلم ہے، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، اس زخمی حالت میں بھی وہ ان کو چیلنج کر رہی ہے، ہاسپٹل میں بیڈ میں ہے، اور بیڈ میں بیٹھ کر وہ ان کو چیلنج کر رہی ہے۔ ان کی ہمت کو آپ سلام کیجیے کہ وہ آر ایس ایس سے اور سنگھی جو آتنکی ہیں ان سنگھی آتنکیوں سے لڑنے کا وہ اتنا جذبہ رکھتی ہے۔ اگر وہ ہماری بہن اتنا جذبہ رکھ سکتی ہے تو آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ آخر کب نکلیں گے؟ تو آپ کو جب بھی جہاں کہیں بھی بلایا جاتا ہے آپ وہاں جائیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں، یقین جانیے کہ 47 کے بعد ایسی لڑائی نہیں لڑی گئی ہے۔ 47 کے بعد یہ سب سے بڑی لڑائی ہے۔ ابھی آپ کو لمبی لڑنی ہے لڑائی، ابھی کامیابی آپ کو نہیں ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو پیش نظر رکھیے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ بھارت کے آئین اور دستور کو سامنے رکھیے۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اور آپ اپنی زندگیاں گزاریے، انشاءاللہ الکریم آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ سب سے پہلی جو میں نے بتایا کہ دیکھیے جھگڑے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی گاؤں میں جھگڑا ہوتا ہے، جیسے پنچایت الیکشن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پنچایت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی پنچایت کا ہوتا ہے، تیسرا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی پنچایت کا ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے اس سے بڑا جو الیکشن ہوگا تو اس میں ایک آدمی اس پنچایت کا ہے تو دوسرا دوسری پنچایت کا، جیسے ویدھان سبھا کا الیکشن یا ضلع پریشد کا الیکشن، اور ایم پی الیکشن جو اور بڑا الیکشن ہے تو اس میں دور کا آدمی ہوتا ہے۔ تو جتنا چھوٹا الیکشن ہوتا ہے اتنی زیادہ بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ تو اب وہاں لڑائی میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ اس وقت رحمت نگر میں بیٹھے ہیں، رحمت نگر کی کسی ایک فیملی پر کوئی دوسری فیملی والا اٹیک کرے تو اس ٹائم اس فیملی والے کے لیے ضروری ہے، جیسے یہ مولانا بیٹھے ہیں، ان کی فیملی پر اگر دوسری فیملی والا اٹیک کرے تو ان کی فیملی کے جتنے ممبرز ہیں ان کے درمیان میں اتحاد ضروری ہے۔ لیکن جب ان کے پورے محلے پر اٹیک ہو جائے تو اس وقت ساری اس محلے میں جتنی فیملیز رہتی ہیں ان سب کے درمیان اتحاد ضروری ہے۔ اور جب اس رحمت نگر ہی میں نہیں بلکہ سرسی پنچایت پر حملہ ہو جائے تو سرسی پنچایت میں بسنے والے ہریجن، یادو، نوا، مسلمان جو بھی جس کاسٹ سے آتے ہیں ان سب کو مل جل کر اس دوسری پنچایت والے سے لڑنا ہوگا، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ لڑائی سامنے والے کو دیکھ کر پھر اس کا معیار متعین کیا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو آج جو آپ کی لڑائی ہے تو وہ ہندو ورسس مسلم ہے ہی نہیں۔ اسی لیے یہاں پر اگر کوئی شخص صرف مسلمانوں کو بلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور وہ شکست کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ ہر کاسٹ، ہر دھرم، ہر جات، ہر مذہب کے لوگوں کو لے کر کے اس لڑائی کو لڑے۔ اس لیے کہ یہ حکومت جب ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے تو اس نے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر اور ایک لانگ ٹائم چلنے والا ایک ایشو آپ کے بیچ میں رکھا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ شارٹ ٹائم میں ختم ہو جائے گا، بہت لانگ ٹائم چلے گا۔ بابری مسجد کا ایشو دیکھیں، 92 میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی، یہ 2020 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 28 سال۔ تو 27-28 سال یہ ایشو چلا اور 27-28 سال تک گویا یہ دودھ دینے والی گائے تھی۔ جب الیکشن کا موقع آتا تھا تو بھاجپا والے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بیچ میں جا کر رام مندر کا نام لے کر ان سے ووٹ وصولتے تھے۔ لیکن اس بار جب موہن بھاگوت جی بہت زیادہ گرم ہوئے
RSS کا بہت زیادہ پریشر بنا بھاجپا پر، تو وہ جو ہے رام مندر بنانے پر مجبور ہو گئے. اب انہیں جو ہے رام مندر بنانا ہی پڑے گا، ادروائز ان کے ووٹ جو ہے کٹ رہے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ بھیا اب ہمارے ہاتھ سے تو یہ دودھ دینے والی گائے نکل گئی، تو ہم الیکشن کیسے فائٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہ NRC کا مدعا کھڑا کیا کہ پورے دیش میں ہم NRC لائیں گے اور پھر CAA کے ذریعے سے سب کو ناگرکتا دے دیں گے اور مسلمان کو نہیں دیں گے. اب وہ مسلمان کی جگہ وہاں پر وہ کچھ اور بھی تو شبد استعمال کر سکتے تھے. اچھا، پہلا سوال تو یہ بنتا ہے یہاں پر، ہمارے بہت سارے لوگ، یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے گھر میں؟ آپ کو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے ابو کا؟ ان کے کاغذات میں وہی ہے. دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے نام بتایا اپنا علی اصغر، والد کا نام محمد نظام الدین. ٹھیک ہے، محمد نظام الدین صاحب کے 4 بیٹے ہیں. ایک مثال، تو چاروں بیٹے کے کاغذ میں محمد نظام الدین ہی ہونا چاہیے اور بالکل سیم ٹو سیم اسپیلنگ کے ساتھ. اگر کسی کے میں MD ہے اور کسی کے میں پورا محمد ہے تو ہو گیا ختم، غلط. اور کسی میں نظام الدین NIZ اس طرح سے ہے اور کسی میں NIJ، اسپیلنگ مسٹیک، کہیں Z سے ہے اور کہیں J سے ہے، نظام الدین. اسی طرح دین میں DIN دین اور DEEN دین، 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. تو اب کہیں DIN سے ہے اور کہیں جو ہے DEEN سے ہے، کہیں J سے ہے کہیں Z سے ہے. کسی بیٹے کے ڈاکومنٹس میں محمد نظام الدین ہے اور کسی بیٹے کے ڈاکومنٹ میں نظام الدین ہے، تو وہ جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے. اب بتائیے کہ اس طرح کی جو پریشانی ہے وہ تقریباً سب کے ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تازہ ووٹر آئی ڈی جو ووٹر لسٹ آئی ہے، آج ہی دن میں اسکول میں جا کر کے چیک کیا تھا اشوک سر کے پاس، اکثر لوگوں کا نام غلط آیا ہے. وہ بیچارہ خود پریشان ہے. ماشاء اشوک کہہ رہا کہ میں نے صحیح لکھ کے دیا تھا، نہ جانے ایسا کیسے ہو گیا. اب بتائیے کہ ایسے میں جب نام غلط ہیں، اور پھر دوسری بات کہ آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، اور اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ تو ہماری طرف بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے، تو پاسپورٹ اگر ہے تو ان چیزوں کو گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ ناگرکتا کے لیے کیا ہے، انویلڈ ہے، یعنی ان کو وہ مانے گا ہی نہیں. اس کی بنیاد پر آپ انڈین نہیں ہیں تو پھر کیا دکھانا ہوگا؟ جیسے اسم کے اندر 25 مارچ 1971 سے پہلے کے کاغذات وہاں مانگا ہے. اب اس سے پہلے آپ کے دادا یا آپ کے ابا نے کوئی زمین خریدی ہے، اس کا کاغذ ہوگا. تو آپ کے ابا کا جو نام تھا اس زمین کے کاغذ میں، وہی نام آپ کے ڈاکومنٹ میں ہے کہ نہیں، اسی اسپیلنگ کے ساتھ. کتنا بڑا لفڑا ہے، اسی اسپیلنگ کے ساتھ. اور پھر دوسری بات کہ یہ وہ دیش ہے کہ جس دیش میں 30 کروڑ لوگ بھومی ہین ہیں، جن کے پاس زمین ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ زمین کا کاغذ کہاں سے لائے گا؟ یہ جو ہمارے یہاں جو بعد فقیر جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں بنجارے لوگ، وہ بنجارے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ ان کا تو اپنا کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے. ان کی تعداد 15 کروڑ ہے. ہم جہاں رہتے ہیں جھارکھنڈ میں 8 کروڑ وہاں پر آدی واسیوں کی آبادی ہے پورے انڈیا میں. مطلب وہاں چونکہ زیادہ ہے اس لیے میں نے وہاں کی مثال دی. پورے انڈیا میں تقریباً 8 کروڑ کچھ جو ہے وہ ہے آدی واسی. اب یہ 8 کروڑ آدی واسیوں میں سے اگر آپ کہیے گا کہ ہر ایک کسی کے پاس، آپ کے پاس تو کم ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے نا، ان کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ تک نہیں ہے، آدھار کارڈ نہیں ہے، راشن کارڈ نہیں ہے. اب وہ لوگ کہاں سے لائیں گے بتائیے آپ؟ یہ ہمارے یہاں جو یادو لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ اپنی مادری زبان میں ان کو گوال بولتے ہیں، یادو. یہ جو یادو لوگ رہتے ہیں تو یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم تو ہندو ہیں، ہم بچ جائیں گے. ان کو بولیے کہ تم ہندو ہو کیسے، پہلے یہ ثابت کرو. بھارت کا سنویدھان تم کو ہندو مانتا ہی نہیں، یہ ہندو نہیں ہے. ST SC OBC یہ ہندو ہے ہی نہیں. شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور ادر جو بیکورڈ کاسٹ ہے ان کا شمار ہندوؤں میں نہیں کیا گیا ہے. امت شاہ نے بار بار ایک بات کہی ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے. دیش کا ہوم منسٹر یہ کہہ رہا ہے
کہ ہم CAA کے ذریعے سے ان کو ناگرکتا دیں گے جو کہ افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہمارے یہاں آئے ہیں. وہاں جو ہے وہ دھارمک آدھار پر وہ اتپیڑن کے شکار ہوئے، یعنی مذہبی تشدد کے، اردو میں جس کو کہتے ہیں مذہبی تشدد کے شکار ہوئے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے اس لیے مسلم دیش میں ستائے جا رہے تھے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. بھائی پاکستان کے اندر جو نان مسلم رہتے ہیں وہ ٹی وی چینلوں میں آ کے اپنا بیان دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر خوش ہیں، ہم انڈیا نہیں جانا چاہتے، ہمارے ساتھ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ جھوٹا یہاں پر خواہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بھئی وہاں ستایا جا رہا ہے اس لیے ہم ان کو ناگرکتا دیں گے. اب یہ NRC جب پورے، اور یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پورے دیش میں NRC لاگو کریں گے، کہا ہے نا. آپ پوچھئے ہمارے ان ہندو بھائیوں سے کہ جب پورے دیش میں NRC لاگو ہوگا تو کاغذ جس طرح سے منظر محسن سے طلب کیا جائے گا، عبد الرحیم اور عبد الرحمان سے مانگا جائے گا، اسی طرح سے آپ سے بھی مانگا جائے گا، رام سے، شیام سے، چاہے تمہارا نام کچھ بھی ہو، تمہارا دھرم کچھ بھی ہو، تم سے بھی طلب کیا جائے گا کہ تم بھی ڈاکومنٹ دکھاؤ. جب تم ڈاکومنٹ نہیں دکھا پاؤ گے یا دکھاؤ گے لیکن تمہارا ڈاکومنٹ جو ہے اس میں کوئی غلطی ہوگی تو پھر تمہارا نام NRC میں نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اگر تمہارا تعلق ان 6 مذاہب میں سے ہے، ہندو، سکھ، بودھ، عیسائی، جین اور پارسی، ان 6 میں سے کسی ایک مذہب سے ہے تو اس CAA کے ذریعے سے کیا دی جائے گی؟ ناگرکتا. تو آپ خوش ہو گئے کہ ہم کو ناگرکتا مل جائے گی، لیکن ہوم منسٹر یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ ناگرکتا ان کو دوں گا جو پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش سے آیا ہے. تو بھیا پہلے تم یہ تو ثابت کرو کہ تم پاکستان سے آئے ہو. پوچھئے ان سے کہ اگر تم پاکستان سے آئے ہو تو ثابت کرو. تم تو جنمے اسی گاؤں میں یا دوسرے گاؤں میں، جنمے تو یہی ہو نا، تمہاری اولاد ہی جنمی ہے. اب ہمارے یہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پیدا ہوا ہے. تو جب تم یہاں پیدا ہوئے تو وہ قانون تو تمہارے لیے ہے بھی نہیں، تم تو ایسے ہی بھی چھاڑ دیے گئے. تو پھر ہوگا کیا؟ اگر سپوز دیٹ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے ہوم منسٹر وہ غلط بول رہا ہے، اور پھر آنے والے کل وہ کہے کہ نہیں جو وہاں سے نہیں آیا ہے ہم اس ہندو کو بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. تو کیا بنائے گا اس کو؟ کیا کہا اس نے کہ ہم شرنارتھی کو لیں گے. یہ تو کہا ہے نا. آپ کو کہا ہے گھسپیٹھیا، یعنی اگر مسلمان